पर्दा सुनने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम, ज़ालिका मिनश शाकिरीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जैसा कि आप तमाम हज़रात इस सबक भी वाक़िफ़ है कि मैंने भी आपके सामने जिस चीज़ की तिलावत की, यानी कि खुदा का कलाम कुरान मजीद, और आप इस सभी नाश्ता नहीं कि जिस मारूफ आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज माह मुहर्रमुल हरम की जो है ये 8वीं नशिस्त है। याद इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम व शुहदाए करबला के ज़िमन में जो है आपका और हमारा जो है यहाँ पे जमा होना हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 अय्याम से जो है वाक़े करबला के असबाब और वाक़े करबला की सिमत जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। वाक़े करबला के असबाब के मुतालिक जो है हमने गुफ्तगू की, एक तफसीली जो है गुफ्तगू करने की जो है हमने सादत हासिल की। अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अजीम है कि जो अल्लाह ने हमें जो है गुलामान हुसैन में बनाया है। शुक्र बजा लाता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह पे कसम में जो है आपको हमको तमाम को एक अक़ीदे के साथ, एक मोहब्बत के साथ जो है यहाँ पे जमा किया याद हुसैन मनाकिब के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछली नशिस्त में मैंने आप हज़रात को जिस मुकाम पर छोड़ा था वो कि जो है 2 मुहर्रमुल हरम इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम जो है अपने साथियों के साथ 72 नफूस क़ुदसिया और 10 जो है ग़ुलामों के साथ और दीगर जो लोग थे आपके खानावाद से हट के 10 और लोग भी थे जिनको लेकर जो इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम जो है मक्कातुल मुकर्रमा से जो है कूच किया तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में जो है एक वावला समझ गया, ज़ारो कतार जो है सहाबा रोने लगे। लेकिन जो है मंशा खुदावंदी खुद्दूस के आगे किसी की कोई नहीं चलती। अल्लाह उसके रसूल की जो मर्जी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी विलादत व शहादत के बाद जो है हज़रत जिब्राइल अमीन को मुबारकबादी के साथ साथ जो है ताज़ियत करने का भी हुक्म फरमाया। जो हुजूर की बारगाह में आए तो जो है जब पहले मुबारकबाद दी तो फिर साथ में जो है ताज़ियत भी पेश फरमा दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम अपने जानिसारों के साथ मक्कातुल मुकर्रमा से कूच किए तो जो है जब मैदान करबला में पहुंचे सन 61 हिजरी 3 मुहर्रमुल हरम का दिन जब मैदान के पास पहुंचते हैं तो उसके बाद जो है फिर 7 तारीख की वो तारीख आई जहां पे जो है ख़ैमा जो है उस मैदान करबला में जो है जन करने का जो है हुक्म दे दिया गया। जब खैमे जन करने के लिए जो है कील ठोकी जा रही थी, जब मेख ठोकी जा रही थी तो हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं कि जो है जिस वक्त जो है उस ज़मीन खूनखार के ऊपर जो है जब कील ठोकी गई, जिस वक्त मेख गाड़ी गई तो उस जमीन के अंदर से ताज़ा खून उबलने लगा। हजरत ज़ैनब जो है परेशान हो जाती है, अपने बरादर हजरत इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम से अर्ज करती है कि भाई ये तो खूनी ज़मीन है जिसमें से जो है खून निकल रहा है और ये वो भी जो है तरो ताज़ा खून है। तो इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही वो जगह है
جہاں پہ ہمارے خیمے ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے گھوڑے باندھے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے ہمارے سروں کو تنوں سے جدا کیا جائے گا، یعنی کہ ہماری شہادت ہوگی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے بڑے فرزند، آپ نے پوچھا کہ بابا جان آپ یہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو ہے بیٹے سنو، آپ کے جد امجد کے ساتھ جس وقت میں نے جنگ صفین میں آپ کا ساتھ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے سفر کیا، تو ہم نے اس مقام کے اوپر پڑاؤ کیا، ہم نے اس مقام پہ جو ہے ہم نے کچھ دیر کے لیے تکبیر کی، تو آپ کے جد امجد حضرت مولا مرتضیٰ آپ کے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ کے گود میں سر رکھ کر کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوتے ہیں، اور ایک لخت جو ہے چمک کر جو ہے پھر آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ یہ چمکنے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی میرے خواب میں آئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میرے بیٹے حسین کا لاشا ہوگا، جہاں پہ میرے بیٹے حسین کا لاشا ہوگا، یہی وہی جگہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے حسین کے لاشے کو اس مقام پر تڑپتے دیکھا، اپنے بیٹے حسین کو گلے لگا لیتے ہیں، زار و قدار حضرت مولا کائنات کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور مولا جو ہے حضرت حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے جب وہ وقت آئے گا تو تو کیا کرے گا؟ تو مولا امام علی مقام علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ بابا جان اس وقت شکر اور صبر کروں گا، شکر کروں گا اور صبر کروں گا۔ تو جو مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے صبر ہی کرنا اور شکر ہی کرنا، صبر ہی کرنا اور شکر ہی کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، رضا براضی جو ہے تم اپنی زندگی گزارنا، راضی برضا رہتے ہوئے تم اپنی جو ہے زندگی کو گزارنا۔ حضرات گرامی، امام علی مقام علیہ السلام اپنی بہن حضرت زینب کو جب یہ واقعہ سناتے ہیں تو سارے خیمے کے اندر جو ایک افسوس کی لہر دوڑ جاتی ہے، سب کے اندر جو ہے خاموشی چھا جاتی ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو ہے ہمیں اپنے جد سے جو ہے ملاقات کرنی ہے، ہمیں اپنے جد سے جو ہے ملاقات کرنی ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سن 61 ہجری 7 محرم الحرم، امام علی مقام علیہ السلام اپنے تمام رفقا کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں مسلسل جو ہے میٹنگ در میٹنگ چل رہی ہے۔ اگر آج کے بیان میں جو ہے اگر کسی قسم سے کوئی جھول آ جائے تو جو ہے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہے آج طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، کچھ جو ہے باتوں کو جو ہے اوائڈ کرتے ہوئے جو ہے ذرا آگے بڑھو، کیونکہ جو ہے انداز بیان آپ جانتے ہو، واقعہ کا تسلسل بھی آپ جانتے ہو، لیکن جو ہے بی پی آج تھوڑا ستا رہا ہے، تو برائے مہربانی کسی قسم سے جو ہے کوئی چیز کی جو ہے بات کو جو ہے آرام سے جو ہے گزر جانا، بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آرام سے جو ہے آگے بڑھیے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلی آلہ۔ عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام جب یہاں اپنے رفقا سے گفتگو فرما رہے ہیں، وہاں پہ ابن زیاد نے ایک میٹنگ طلب کی، چونکہ حر کے پاس سے جو ہے پیغامات پہنچ رہے تھے۔ اب ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے خانوات کو روکنے کے لیے ویسا ہی کوئی وجاہت اور شجاعت والا شخص چاہیے، جس کی خاندانی وجاہت ہو، جو مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، جو ہے کوئی اونچا شخص ہو۔ تو تمام نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے جو ہے عمر بن سعد کا انتخاب کیا۔ عمر بن سعد جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 عشر مبشرہ ہے، جن کو حضور نے جنت کی بشارت زمین پہ رہتے ہی جیتے جاتے ہی عطا فرما دی کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، جو 10 عشر مبشرہ ہے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر بن سعد۔ اس عمر بن سعد کو بڑی خواہش تھی کہ جو ہے راہ یعنی کہ ایران کا وہ دار الخلافہ
تہران کی حکومت کی خواہش تھی. آج جسے جو ہے تہران کہا جاتا ہے، وہ اس دور میں جو ہے جسے راہ کہا جاتا تھا، اور راہ کی حکومت کی جو ہے بڑی خواہش تھی. عمر بن سعد کو جو ہے طلب کیا گیا. ابن زیاد نے کہا کہ عمر، میں نے حسین کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے. تو سعد بن ابی وقاص پلٹ کر کہتے ہیں کہ جو ہے خدا کے لیے مجھے حسین ابن علی کے سامنے کھڑا کیا جائے، بھلے ہی چاہے کچھ ہو جائے، میں حسین ابن علی کے سامنے نہ ٹھہروں گا، کیونکہ کل بروز محشر مجھے خدا کو جو ہے اپنا چہرہ دکھانا ہے، میں نہ ٹھہروں گا. تو پھر ابن زیاد نے کہا کہ جو پروانہ تمہارے نام حکومت کا آ چکا ہے، پھر اس پروانے کو بھول جاؤ کہ جو ہے ہم نے راہ کی حکومت تمہارے حوالے کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا، اب اس کو تمہیں بھولنا پڑے گا. جو نہیں سننا تھا، عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے، مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے. جب اسے ایک دن کی مہلت دے دی گئی تو پھر وہ اپنے گھر آیا. اپنے گھر آ کے اپنے رفقا سے، اپنے دوست احباب سے مشورہ کرنے لگا. لیکن ہر کوئی یہ کہا کہ جو ہے تو دنیاوی حکومت کے لیے اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، خاص کر کے امام علی مقام علیہ السلام کے روبرو نہ ہونا، اللہ کی ناراضگی نہ بول لینا. کل حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں سرخ روئی کے ساتھ حاضر ہونا ہے، نہ کہ سیاہ روئی کے ساتھ. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے. کل بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ تمام لوگوں نے اپنی رائے دی. اس میں جو ہے عمر بن سعد کا بھانجا جو ہے آگے جو ہے ماموں سے ملاقات کرتا ہے، اور ماموں کو بار بار کہتا ہے کہ ماموں اس بار کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ ابن زیاد ہو یا خود یزید ہو، اگر تمہیں مالا مال کر دے تب بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے خلاف اپنی تلوار کو میان سے جدا نہ کرنا. جب مسلسل گفتگو کی گئی تو عمر بن سعد نے اپنے بھانجے سے کہا کہ تم اطمینان رکھنا کہ جو رائے قائم کی جا رہی ہے، جو مشورہ دیا جا رہا ہے، کوشش کی جائے گی کہ جو ہے اسی کے اوپر عمل کرو. کوشش میری یہ ہوگی کہ جو ہے اسی کے اوپر جو ہے عمل کرو. تم بے فکر ہو جاؤ، تم فکر نہ کرنا، اور کوشش یہی کروں گا کہ جو ہے تمہارے اس مشورے کے اوپر عمل کروں. اپنے بھانجے کو مشورہ دیا اور رات بھر جو ہے صرف ٹہلتا رہا، رات بھر ٹہلتا رہا، اور بار بار یہ سوچتا رہا کہ ایک طرف حسین ابن علی ہے لیکن دوسری طرف میرے دل کی خواہش ہے. ایک طرف جو ہے حسین ابن علی ہے، دوسری طرف میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک طرف جو ہے حسین ابن علی ہے، لیکن ایک طرف میری زمانے کی خواہش ہے کہ راہ کے اوپر جو ہے حکومت کروں، گورنر جو ہے راہ بن جاؤں، اور ساری حکومت وہاں پہ میرے ہاتھ میں ہو. وہ راہ کی حکومت آج میرے سامنے کھڑی ہے، تو لیکن دوسرے سمت میرے سامنے اگر کوئی ہے تو وہ نواز رسول ہے. اب میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں، اب میں کیا کروں، کس کا انتخاب کروں؟ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے نصیب ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کا قرار مجھے ملے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو خواہش میری ہے وہ خواہش میری پوری ہو جائے. یہ کہتا ہوا اتنے جو ہے عمر بن سعد نے جو ہے اس مال دنیا کے لیے، دنیاوی خواہش کے لیے، دنیاوی منصب کے لیے، دنیاوی چاہت کے لیے، دنیاوی چاہت کے لیے اس نے اپنے جو ہے ایمان کو حسین ابن علی کے قتل کے عوض جو ہے بیچ ڈالا اور اس راہ کی حکومت کو خرید لیا. حسین ابن علی کے خلاف تلوار نکالنے کو اس نے جو ہے اقرار نامہ کر دیا، اپنے آپ سے اس نے معاہدہ کر لیا کہ اب میں حسین ابن علی کے جو ہے خلاف جاؤں گا، راہ کی حکومت مجھے مل جائے. یہ تھا ابن زیاد کے پاس آنے والا عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. عزیزان محترم، صبح ہوئی، فوری جو ہے دارالامارت پہنچا، ابن زیاد سے کہنے لگا کہ ہاں، جو پروانہ تم نے میرے حوالے کیا ہے میں جو ہے جانے کے لیے تیار ہوں.
فلاں فلاں عمرہ کو فلاں فلاں شرفا کو جو ہے میرے حوالے کر دو، میرے ساتھ کر دو، میں ان کو جو ہے لے کر جو ہے چلا جاؤں گا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ہم تمہاری بات کے پابند نہیں ہیں کہ تم جسے چاہو ان کو ساتھ لے جاؤ، بلکہ ہم جسے چاہیں گے تمہارے ساتھ کریں گے، بلکہ ہم جسے چاہیں گے تمہارے ساتھ کریں گے، تمہاری خواہش جن کے ساتھ ہے ہم انہیں ساتھ نہ دیں گے، ہم جسے چاہیں گے انہیں تمہارے ساتھ کریں گے، تمہیں چھانا ہوگا یا پھر پروانہ حکومت ہمارے حوالے کر دو۔ عمرو بن سعد نے اس پروانے کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ابن زیاد سے کہا کہ ہاں میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہیں پہ جو ہے وہ پروانہ حکومت کی جانب سے وہ پروانہ آ گیا کہ جاؤ اور ساتھ میں جو ہے دریائے فرات کو ان کے اوپر تنگ کر دینا، دریائے فرات کا پانی ان کے اوپر بند کر دینا، اور 4000 کا لشکر تمہارے ساتھ ہوگا، اسے لے کر جو ہے وہاں پہنچ جاؤ۔ جب امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے عمر بن سعد پہنچتا ہے تو عرض کرتا ہے کہ اے امام آپ یہاں پہ آئے کیوں؟ تو امام علی مقام علیہ السلام نے جو جواب حر بن یزید کو دیا تھا وہی جواب عمر بن سعد کو بھی دیا کہ میں آیا نہیں بلکہ جو ہے بلایا گیا ہوں، تمہارے خطوط نے مجھے بار بار یہ دعوت دی، اہتمام حجت کے بعد میرے پاس کوئی اہتمام حجت نہ رہا کہ تمہارے خطوط نے مجھے جو ہے آنے کے اوپر مجبور کر دیا، تمہارے خطوط نے مجھے آنے کے اوپر مجبور کر دیا، تمہارے قاصد مجھے بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ چلے آئے، آپ کے لیے منصب امامت خالی پڑا ہے، آپ چلے آئے کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ چلے آئے کہ جو ہے تمام کوفہ کے لوگ آپ کے اوپر اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، بار بار جو ہے تمہارے خطوط آئے، تمہارے قاصد آئے، تب میں نے جو ہے اس سفر کو جو ہے طے کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی راہ نہیں نکل رہی ہے، کوئی راستہ اگر نہیں نکل رہا ہے تو میں جو ہے اس مقام پہ چلا جاؤں گا جہاں پہ بالکل جو ہے کوئی بارڈر ہو، جہاں پہ اسلامی حکومت جہاں تک ہو وہاں میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اس بات کو جو ہے غنیمت جانا اور جو ہے پھر فوری ایک خط لکھ کر جو ہے ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا۔ تو ابن زیاد نے پلٹا کر کہا کہ میں نے تمہیں کام حوالے اس لیے کیا تھا کہ تم جاؤ اور ان سے یزید کی بیعت کے لیے کہو، نہ کہ کوئی صلح صفائی کرنے کے لیے۔ عمر بن سعد سمجھ گیا کہ جو ہے ابن زیاد جو ہے امن نہیں چاہ رہا ہے، ابن زیاد امن نہیں چاہ رہا ہے، سکون نہیں چاہ رہا ہے، یہ قتل و خون غارت گری کرنے کے در پہ ہے۔ عزیزان ملت، یوں ہی ایک اور دن گزر گیا، آج محرم الحرم کا دن بھی آ گیا، جب پھر عمر بن سعد نے امام علی مقام علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو امام علی مقام علیہ السلام نے کہا کہ میں 3 باتیں تمہارے درمیان میں رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو کہ میں اور یزید آپس میں گفتگو کر لیں، یا پھر تم مجھے مسلمانوں کے جو ہے اس مقام پہ چھوڑ دو جہاں پہ مسلمان یعنی کہ بالکل اسلامی بارڈر کے پاس، وہاں کے لوگوں پہ جو گزر رہی ہے وہ میرے ساتھ گزرے گی، یا پھر جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پر مجھے واپس جانے دیا جائے۔ تو ابن زیاد کو عمر بن سعد نے خط میں تینوں باتیں لکھ کر بھیج دی اور کہا کہ جو اللہ نے فتنے کو ٹال دیا، امام علی مقام سے صلح ہو گئی، امام ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو ابن زیاد قبول کر لے تاکہ جو ہے فتنہ ٹل جائے۔ ابن زیاد کو بھی ایک لمحے کے لیے تینوں باتیں پسند آئی، ابن زیاد کو بھی ایک لمحے کے لیے تینوں باتیں پسند آئی، اور ابن زیاد نے بھی کہا کہ چلو خدا نے جو ہے فتنے کو ٹال دیا، خدا نے فتنے کو بھی ٹال دیا کہ ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات جو ہے قبول کر لی جائے۔ لیکن وہاں شمر زیجوشین جو موجود تھا، جس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ابلخی کتا میرے اہل بیت کے خون میں جو ہے اپنا منہ مار رہا ہے۔ امام علی مقام کی والدہ محترمہ یعنی کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری زوجہ شمر کی بہن تھی، اور اس بدبخت شمر جس کے اوپر جو ہے سفید داغ تھے، جس کو جو ہے حضور نے ابلخی کتا کہا تھا۔ ابلخی کتا جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا، سفید داغوں والا کتا تھا یہ، جو ہے ٹلتی ہوئی جنگ کو جو ہے پھر اس نے ہوا دی۔ اس نے ابن زیاد سے فوری کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ یہ وہ واپس اس مقام پہ چلے جائے یا جو ہے اسلامی حکومت کے بارڈر پہ یہ پہنچ جائے؟ تم اس بات کو یاد رکھو کہ اگر یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے تو پھر صبح قیامت تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے۔ اور وہ بات میرا یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ جائیں اور کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے جاؤ منصب پالے اور یہ کہیں دور دراز مقامات پہ پہنچ جائے تو وہاں پہ کہیں اپنی کوئی سلطنت کوئی حکومت نہ قائم کر لے۔ شمر نے جو ہے بنتی ہوئی بات کو پھر یہاں پہ بگاڑ دیا، بگاڑ کر فوری کہا کہ نہیں، عمر بن سعد کو کہو کہ یہ صلح صفائی کا وقت ختم ہو چکا ہے، یا تو یزید کی بیعت کرے یا پھر نقارہ جنگ کے اوپر چوٹ دو اور جو ہے حملے کا حکم کر دو، یا پھر حملے کا حکم کر دو۔ تو ابن زیاد پھر شمر کی باتوں میں آ گیا، آگے کہنے لگا کہ نہیں، حکومت کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ یا تو بیعت کرو یا تو پھر جنگ کے لیے جو ہے آمادہ ہو جاؤ۔ پھر واپس خط لکھ دیا گیا اور شمر کو جو ہے اس وقت کہا کہ پھر میں تمہارے ساتھ کچھ اور لشکر دوں گا، اس لشکر کو ساتھ لو اور اس مقام پہ پہنچ جاؤ جہاں پہ آج عمر بن سعد ہے، جا کے عمر سے پوچھو کہ یا تو وہ حسین کے خلاف جو ہے قبلہ جنگ پہ جو ہے چوٹ دے یا پھر جو ہے یہ تمام سپاہیوں کی سپہ سالاری تمہارے حوالے کر دے اور تم جو ہے عمر بن سعد کو ہٹا دینا اور خود کمان سنبھال لینا۔ شمر مردود جیسے ہی پہنچتا ہے، عمر بن سعد فوری جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے اوپر لعنت کرے کہ تو اس وقت یہاں آیا، تو اس وقت یہاں آیا۔ یہ بھی ایک وقت تھا جس وقت جو ہے عمر بن سعد کو وہ موقع ملا تھا، عمر بن سعد کو وہ موقع ملا تھا کہ جو ہے جنگ سے پلٹ جاتا، کمان جو ہے شمر کے حوالے کر دیتا، لیکن راہ کی محبت ایسی تھی، دنیاوی اس منصب کی خواہش ایسی تھی کہ عمر بن سعد نے جو ہے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی کہ سامنے مدِ مقابل میں میرے کان ہے، جس کو دیکھ کے صحابہ اپنی تشنگی مٹایا کرتے کہ یہ حسین ابن علی جو ہم شبیہ رسول تھے، کہ رسول کو دیکھنے کی خواہش صحابہ کے دل میں جاگتی تو وہ حضرت حسین کا دیدار کر لیتے، وہ حضرت حسین کا دیدار کر لیتے کہ جو ہے رسول سے محبت صحابہ کی ایسی تھی۔ یہ وہی شمر کو دیکھ کر جو ہے عمر بن سعد نے لعنت کی کہ اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو کہ بدبخت تو نے جو ہے بنتی ہوئی بات کو پھر سے بگاڑ دیا۔ تو وہاں پہ فوری جو ہے شمر یہ کہتا ہے کہ جو ہے ابن زیاد سے میں نے جو ہے اپنی بہن کے بچوں کے لیے امان لے لی ہے۔ جب وہ دارالامارت سے روانہ ہو رہا تھا تو اپنی بہن کے چاروں صاحبزادگان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک جو ہے تھے جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اور چاروں اشخاص جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے لیکن شمر کی بہن کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، ان چاروں کے لیے جو ہے میں نے امان لے لی ہے۔ فوری جو ہے اعلان کرتا ہے کہ آؤ میں تمہارے لیے جو ہے امن کی راہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی تجھ پہ لعنت ہو، تو اپنی بہن کے بچوں کو پناہ دیتا ہے اور رسول کے بیٹے کو جو ہے پناہ نہیں دیتا۔
رسول کے بیٹے کے خلاف تو تلوار نکال رہا ہے اور اپنے بہن کے بچوں کو پناہ دینا چاہتا ہے. یاد رکھ ہمارا حشر رسول کے صاحبزادے سے پہلے ہوگا. رسول کے صاحبزادے کی طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا تو اس سے پہلے عباس کے لاشے سے اسے گزرنا پڑے گا. حضرت عباس نے یہ بات کہی. وہاں شمر خاموشی اختیار کر لیتا ہے. چاروں بھائیوں نے اس وقت شمر کے اوپر لعنت کی کہ اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو کہ تو رسول کے خاندان کو مٹانے کے لیے تلا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی آپ حضرات دیکھتے ہیں سونتیلا پن بڑا خطرناک ہوتا ہے. سونتیلا پن بڑا خطرناک ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ سونتیلا پن صرف آج کی دین نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت پرانی چیز ہے جس کی مثال آج آپ بات سن رہے ہو شمر کی. شمر ملعون کو جو ہے خانواد رسالت سے جو ہے بڑا بغض تھا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سے جو ہے ایک قسم کی اسے جو ہے جلن حسد تھی. یہ سونتیلے پن کی ایک دلیل تھی. یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہوتا ہے. اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی جو ہے حفاظت میں آؤ. عزیزان ملت اسلامیہ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات کو جو ہے یاد رکھیے. اگر کسی کی اگر کوئی دوسری شادی ہوئی بھی ہے، وہ اللہ کی مرضی تھی. کسی کی اگر کوئی دوسری شادی ہوئی بھی ہے، پہلی بیوی سے اگر بچے تھے تو ان بچوں کا حق مت مارو، ان بچوں کو تباہ مت ہونے دو. میں اپنی خانقاہ میں دیکھتا ہوں یہ حالات، اسی لیے بیان کر رہا ہوں عزیزان ملت کہ لوگوں کے جو بچوں کی جو بلک ہوتی ہے نا، باپ موجود ہوتا ہے لیکن دوسری ماں کی باڑوں میں جو ہے جو اپنی ہی اولاد کو جو تکلیفیں دیتا ہے نا، وہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے. یاد رکھو تم اپنی اولادوں کا جو حق مارو گے نا تو پھر اللہ کے یہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا. اللہ نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا. جو کرتے ہو نا وہ بہت برا فعل ہے، وہ بہت بری تباہی ہے جو تمہاری اپنی زندگی کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دے گا، تمہارے اپنے گھر کے سکون کو ختم کر کے رکھ دے گا. خیر بہرحال اس کے اوپر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہے شمر لعین کو جو ہے ان چاروں شہزادوں نے جو ہے اس کے اوپر لعنت کی. شمر ملعون کے اوپر جو ہے چاروں شہزادوں نے جو ہے لعنت کی کہ تو جو ہے رسول کے شہزادوں کو پناہ نہیں دیتا اور رسول کے شہزادوں کے خلاف جو ہے ہتھیار نکالتا ہے اور اپنے بہن کے بچوں کو پناہ دینے کی بات کرتا ہے. عزیزان محترم، اب بات آگے بڑھی. امام علی مقام علیہ السلام تلوار کو یوں ٹیک لگائے جو ہے خیمے کے باہر کچھ دیر کے لیے جو ہے اونگ جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے جو ہے اونگ جاتے ہیں. امام علی مقام علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے بشارت میں تشریف لائے اور اپنے جو ہے شہزادے سے یہ کہتے ہیں کہ حسین پریشان نہ ہونا بیٹے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تیری ہم سے ملاقات ہو جائے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو ہے ساقی کوثر کا نام، تو ساقی کوثر جام کوثر ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ تو اپنی ماں خاتون جنت سے ملاقات کرے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ تو جو ہے اپنے بھائی حسن مصطفیٰ سے ملاقات کرے، یا وہ وقت دور نہیں ہے کہ تو علی مرتضیٰ سے ملاقات کرے. بیٹے اپنی ہمت کو نہ جانے دینا، تیرے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے پائے. وہ مناظر تجھے دیکھنے پڑیں گے اور ہر منظر کے اوپر تجھے صبر کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا سننا تھا. امام علی مقام علیہ السلام جو ہے بیدار ہو جاتے ہیں، اپنے خیمے میں جاتے ہیں، تمام لوگوں کو جمع فرماتے ہیں. تمام لوگوں کو جمع فرما کے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، اس وقت روئے زمین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اگر کوئی ہے تو وہ میں حسین ابن علی ہوں، اور میں اپنے ساتھیوں کو روئے زمین کے اوپر کسی کے بھی ساتھیوں سے بہتر سمجھتا ہوں. کسی کے ساتھیوں کی وفا سے بہتر وفا میرے ساتھیوں کے اندر موجود ہے. لیکن اس وقت دشمن کو اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ میری ضرورت ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ
کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ جو ہے تم جانا چاہو تو تم پہ میری طرف سے کسی قسم کی کوئی ملامت نہ ہوگی، کوئی جو ہے مواخذہ نہ ہوگا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ عقیل کے صاحبزادگان سے کہ مسلم کی شہادت تمہاری جانب سے کافی تھی۔ تم خانواد عقیل، تمہارے لیے میری طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہے اور میں تم سے راضی ہوں۔ تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، یہاں تک کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم اس رات کے اندھیرے میں ایک ایک اونٹ ایک ایک گھوڑا لے لینا اور میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام لینا اور جو ہے تم راہ سفر باندھ لینا، تم راہ سفر باندھ لینا۔ کسی کے اوپر میری جانب سے کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا۔ کل بروز محشر میں کسی کے اوپر ملامت نہیں کروں گا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کل دنیا کو اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ حسین کی ضرورت ہے۔ میری شہادت کے بعد یہ دنیا تم کو پوچھے گی بھی نہیں۔ تو تمام یہ جو ہے باتوں کو سننے کے بعد حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہ رہے گا، آپ کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہ رہے گا۔ حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پشت بتا دیں ان بدبختوں سے بچنے کے لیے، ان بدبختوں سے جو مقابلہ نہ کرتے ہوئے آپ کو پشت بتا دیں، کل ہم اپنے بابا جان کو کیا چہرہ دکھائیں گے۔ حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ میری جان آپ پہ قربان۔ حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں اپنا متاع عزیز آپ پہ لٹا دوں۔ حضرت مسلم کے شہزادگان اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم یوں ہی چلے جائیں بغیر تلواروں کو میانوں سے جدا کیے ہوئے، یا یوں ہی چلے جائے کہ کسی بھالے نے ہمیں زخمی نہ کیا ہو، یا یوں ہی چلے جائے کہ کسی تلوار کا زخم ہم نے نہ کھایا، یا ہماری تلوار سے ان کو جو ہے ہم نے نیست و نابود نہ کیا۔ کیا مسلم کی شہادت ہمارے ایک مسلم علیہ السلام کی شہادت آپ نے تو کافی کر دی، کیا ہم ہماری شہادت آپ کے لیے پیش نہ کریں؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی ایک جو ہے ولولے انگیز تقریر کو سن کر حضرت امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے، لیکن میری جانب سے کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ شب گزر جاتی ہے پھر دن جو ہے اجالے میں تبدیل ہوتا ہے، 9 تاریخ کا دن آ جاتا ہے، دن یوں ہی جو ہے گزر جاتا ہے، وقت ایک طوالت لیے ہوئے ہے، کائنات مکمل جو ہے اس منظر کو دیکھنے پہ ہے۔ اسرا جو ہے اس درمیان میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بیٹے کی جو ہے بڑی چاہت سے جو ہے شادی کرتی ہے، بڑی چاہت سے جو ہے خاتون جو ہے اپنے بیٹے کی جو ہے شادی کرتی ہے۔ دلہن گھر میں آئی